आज मैं ये पोस्ट एक ऐसे शख्स पर बना रही हूँ जिसका नाम शाहिद लून बलूच है। 28 साल ये नौजवान कुछ अर्सा पहले ही सोशल मीडिया पर आया और उसने अपने कुछ अकाउंट्स यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह पर बनाए और देखते ही देखते वो अवाम में मकबूल हो गया। हम लोगों का तारुफ उससे कच्चे के डाकू की हैसियत से है, क्योंकि सबसे पहले हमें पता चला कि वो एक डाकू है, कच्चे का डाकू है और उसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपया जो है वो लग चुकी है। लेकिन जब हमने उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर उसकी बातें सुनी तो वो कहीं से भी कोई डाकू नहीं लग रहा था। वो बहुत अच्छी बातें करता था, वो अमन की बात करता था, वो इंसाफ की बात करता था, वो लोगों के हकूक़ की बात करता था। वो ये मानता था कि उसकी दुश्मनदारी है और दुश्मनदारी अक्सर लोगों की होती है और जिनकी होती है वो असला भी अपने पास रखते हैं। और उसने ये भी कहा कि मुखालफिन ने उनके कुछ लोग मारे, कुछ इन्होंने मारे, लेकिन उसने ये एडमिट नहीं किया कि उसने किसी बेगुनाह शख्स को कभी कत्ल किया है। बल्कि वो तो हमेशा शिकायत करता था कि पुलिस के निज़ाम को ठीक होना चाहिए, पुलिस के जो आला अफसरान हैं उन्हें छोटे एहलकारों का ख्याल रखना चाहिए, वो बेचारे मर जाते हैं। और वो हमेशा भलाई की बातें करता था। लेकिन कल उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और उसे मारने की वजह यकीनन उसकी वो गुफ्तगू है जो वो सोशल मीडिया पर करता था, निज़ाम के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। और वो ये कहता था कि अगर कोई डाकू भी है या किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे आप जेल में लेकर जाएं, उसे अदालत में पेश करें, लेकिन पुलिस मुकाबलों में लोगों को मत मारें। वो खुद भी सरेंडर करने के लिए तैयार था अगर उसे इंसाफ मुहैया किया जाए। आप भी सोशल मीडिया पर जाकर जब उसकी पोस्ट देखेंगे और उसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये शख्स डाकू नहीं है। और अगर वो डाकू है भी तो मुझे बचपन में देखी गई फिल्मों का वो डाकू याद आ जाता है जो अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट देता था और हमें वही हीरो लगा करता था। हो सकता है ये भी उसी तरह का कोई डाकू हो, लेकिन उसके दिल के एहसासात और आंखों से झलकती हुई सच्चाई हमें इस बात का एहसास दिलाती थी कि नहीं, वो एक इंसान है, वो डाकू नहीं हो सकता। उसे मारने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो इमरान खान का हामी था। पीटीआई का फ्लैग अक्सर उसके बैकड्रॉप में लगा हुआ नज़र आ रहा होता था और वो बरमला कहता था कि इमरान खान ही वो लीडर है जो मुल्क में इंसाफ ला सकता है। जाहिर है ये बातें हमारे मौजूदा निज़ाम को कहाँ अच्छी लग सकती हैं। कच्चे का ये डाकू जिसे कम उम्री में ही पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, आज उसकी मौत पर मेरा दिल बहुत दुखी है। हालांकि मैंने उसे कभी देखा नहीं, मैं उसे जानती नहीं हूँ, तो फिर ये दुख क्यों मैं महसूस कर रही हूँ उसके लिए? शायद इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान था, वो एक मासूम इंसान था। वो जो बातें भी कर रहा था हक सच की बातें कर रहा था। और अगर वो डाकू भी था तो आखिर उसने क्या लूट लिया था? लूटा तो पक्के के डाकुओं ने है इस मुल्क को, और ऐसा लूटा है कि रुल गए हैं अवाम, खुदकुशियाँ करने लगे और इस निज़ाम की वजह से डाकू बन गए। और अगर वो डाकू था भी तो उसे डाकू बनाया है इस सिस्टम ने, इन वडेरों ने, इन जागीरदारों ने, इस नाइंसाफ़ी ने। और अगर वो वाकई डाकू होता
تو آج اس کی موت پر تمام پاکستانیوں کا دل نہ دکھ رہا ہوتا۔ میں نے بھی جا کر اس کے اکاؤنٹ پر اس کی پوسٹ دیکھی ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ اس بات کا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اس کی موت پر۔ ہمارے ہاں بہت سے بے گناہ لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مار دیا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ طاقتور کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے مار دے اور جسے چاہے وہ جینے کی اجازت دے دے، کیونکہ ہمارے ہاں انصاف کا نظام نہیں ہے نا کوئی۔ میں پکے کے ڈاکوؤں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا مال لوٹا ہے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان میں کروڑوں لوگ خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کچے کے ڈاکو پر تو کی موت پر تو شاید لاکھوں کروڑوں لوگ آج آنسو بہا رہے ہوں گے، لیکن پکے کے ڈاکوؤں کی موت اگر واقع ہو جاتی ہے تو لوگ خوشی کے شادیانے بجائیں گے، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے کہ آج ہمیں سکھ کا سانس نصیب ہوا ہے، ہماری جان چھٹی ہے۔ تو آج لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اصل ڈاکو کون ہے۔ شاہد لنڈ بلوچ ڈاکو نہیں تھا، اس کو مار کر ایک جرم کیا گیا ہے۔ اس کو اس لیے مارا گیا ہے کہ وہ اس کرپٹ نظام کے خلاف بغیر کسی خوف اور ڈر کے بات کر رہا تھا سوشل میڈیا پر۔ اس کی باتیں سن کر یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں میں دانش مندی نظر آ رہی تھی، اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی باتیں ہمیں اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ اگر وہ ڈاکو ہوتا تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی، لیکن جب اچانک میں نے بھی یہ خبر سنی کہ اسے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے تو یقین کیجئے کہ مجھے اپنے دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ شاید عمران خان سے محبت بھی اس کے اس قتل کی وجہ بنی ہو، لیکن ایسا کب تک ہوتا رہے گا اس معاشرے میں؟ کہیں نہ کہیں تو اس کا اینڈ ہو جانا چاہیے اب۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ وقت قریب ہے جب ان تمام طاقتور لوگوں کا انجام قدرت ہمیں جلدی دکھانے والی ہے، کیونکہ ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے اور اس انتہا پر جا کر وہ اسے ختم ہونا پڑتا ہے۔ لوگوں کی بد دعائیں فی الحال کچھ نہیں کر رہی، لیکن شاید اپنے وقت پر سب کچھ ہوگا۔ ہم ان تمام لوگوں سے مانوس ہو جاتے ہیں جنہیں ہم سوشل میڈیا پر حق سچ کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جس طرح ارشد شریف کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، میں کبھی نہیں انہیں ملی زندگی میں، لیکن ان کا دکھ مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ میں ان کی تصویر اس لیے نہیں دیکھتی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہی میرا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ اس نے حق سچ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ خیر، وہ تو ایک جرنلسٹ تھا، اس کو انصاف کب ملے گا اس کا بھی انتظار ہے، لیکن میں بات کر رہی ہوں کچے کے ڈاکو شاہد لنڈ بلوچ کی، جس کو میرا دل کسی صورت بھی ڈاکو ماننے کو تیار نہیں ہو رہا۔
اللہ تعالیٰ اس کے خون کا حساب لے گا، ضرور لے گا۔ اس نے اتنے کم عرصے میں عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی کہ جو یہ سارے حکمران برسوں تک اکٹھے ہو کر حکمرانی کر کے بھی جگہ تو انہوں نے کیا بنانی تھی، انہوں نے صرف اپنی نفرتیں ہی پیدا کی ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ کہتے ہیں جب کسی ملک میں انصاف کا نظام ختم ہو جائے تو وہاں سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی وہی حالت ہے کہ آج ہمارے ملک کی عدلیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور وہاں اپنی مرضی کے جج بٹھا دیے گئے ہیں جن سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ آج میرے ملک میں نہ عدلیہ کچھ کر سکتی ہے، نہ وکلا کچھ کر سکتے ہیں، نہ صحافی کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو خریدے جا چکے ہیں اس دولت سے جو عوام کی تھی، عوام سے لوٹی گئی تھی، اسے خرچ کر کے بہت سے لوگ خرید لیے گئے۔ میں کب تک ماتم کرتی رہوں ان تمام مظالم کا جو ڈھائے گئے ہیں قوم پر؟ لیکن شاید مجھے اب یہ سوگ جو ہے میں کب تک مناتی رہوں گی؟ بہت سے لوگوں کا، ضلع شاہ کا، اشرف شریف کا، بے شمار لوگوں کی لسٹ بہت لمبی ہے جن پر ناحق ظلم ڈھایا گیا، اور شاید لون بلوچ بھی انہی میں سے ایک ہے جس کو ڈاکو بنا کر جس کے سر کی قیمت بھی رکھی گئی اور جسے آج پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، اور میں کہوں بھی تو کیا کہوں؟ میرے پاس کہنے کے لیے ہے ہی کیا سوائے اس احساس کے جو آپ کو میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہوگا۔ میری آنکھوں میں کچھ چھپے ہوئے آنسو ہیں اور میرے دل میں بہت سے زخم، اور یہ میری کیفیت ہر مرتبہ ہوتی ہے جب کسی معصوم شخص کو مار دیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بھول جائیں گے کچھ دنوں میں سب لوگ کہ کوئی کچے کا ڈاکو بھی ہوتا تھا۔ کچے کا ڈاکو مرنے سے پہلے ہیرو بن گیا، اور اب وہ ہیرو بن کر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا، اور اس پر کہانیاں لکھی جائیں گی، اس پر ڈرامے بنیں گے، اور اس پر فلمیں بنیں گی۔ یہ مرغی کا فارم جو ہے کوکڑی شہباز شریف کا بیٹا جو ہے نا اس کا ہے، حمزہ شہباز کا ہے۔ باقی دوستو آپ شہباز شریف، نواز شریف، اس کی بیٹے مریم نواز، اورنگزیب، ان کی باتوں میں نہ آؤ، رانا ثناءاللہ مچھر کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تم لوگ کو بہکا رہے ہیں۔ عمران خان نے 3.5 سال میں اتنے مہنگائی نہیں کیا، انہوں نے 2 ماہ میں اتنا مہنگائی کر دیا۔ پہلے عمران خان جس وقت آیا تھا 90 روپے کا تیل تھا، جس وقت عمران خان نیچے اترا تو 142 روپے میں تیل مل رہا تھا، ابھی وہ تیل کہاں جا کے پہنچا 270 روپے میں۔ تو اسی طرح اگر ہمارے ملک جی میں اپنے ہتھیار سے بھائی انصاف مانگ رہا ہوں، جو دے گا جی بسم اللہ، نہیں دے گا تو وہ حالات کریں گے کہ یہاں کی سرزمین، یہ میرا وعدہ ہے، داڑھی نہیں ہے برحال میرا وعدہ ہے، یہاں کی سرزمین میں ان کرپٹ افسران کے لیے تنگ کر دوں گا جو یہاں غریب لوگوں کو ناجائز مارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، جن سے رشوت لیتے ہیں، خواتین کو اٹھاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بے غیرتی کا زندگی بھائی برداشت نہیں کریں گے، غیرت کے لیے ہم زندہ ہیں، غیرت کے لیے مریں گے۔